अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम जो चीज़ आपके लिए लेके आए हैं वो है उर्दू क्लास 11वीं न्यू कोर्स। ठीक हो गया। तो इसको हम इंतहाई अच्छे अंदाज में बयान करेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सबसे जो पहली चीज़ है वो नज़म का जो अ, शायर है उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ठीक है। हफीज़ ताइब ने ये नज़म लिखी है, ये इनकी तस्वीर है। ठीक है। 1931 में पैदा हुई हैं, 2004 के अंदर ये फौत हुई हैं। हफीज ताइब, जिनका असल नाम अब्दुल हफीज मिन्हास था, ये बड़ी याद रखने वाली बात है, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। उर्दू और पंजाबी के मारूफ हमदो नात गो शायर थे, यानी ये हमद भी पढ़ते थे, अल्लाह की तारीफ भी और नबी पाक की, माशाल्लाह। इनकी शोहरत का सबब इनका कलमी नाम हफीज ताइब। ये जो शायर होते हैं ये अपना एक सादा सा कोई 7 हरफ जोड़ लेते हैं नाम, जो ये शेरों में और हर जगह ये पढ़ते रहते हैं। तो इन्होंने अपना नाम क्या रखा हुआ था? ताइब। इतना मकबूल हुआ कि अक्सर लोग इनका असल नाम भी भूल गए। इनका ताल्लुक वजीराबाद के नवाही इलाके अहमद नगर से था। वजीराबाद इधर गुजरावाला के पास। ठीक है। इनके वालिद हाजी चिराग दीन मिन्हास एक नेक और दीनदार उस्ताद और इमाम थे, जिनका इलाकाई सतह पर बड़ा एहतराम था। हफीज ताइब ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद से अरबी और फारसी में हासिल की, यानी अरबी और फारसी। तब क्या होता था, अपने वालिद से भी लोग पढ़ते थे। जबकि कस्बे के मिडल स्कूल से मिडल तक पढ़ा। 1947 में उन्होंने जमींदार हाई स्कूल गुजरात से मैट्रिक मुकम्मल किया और जमींदार कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यानी उन्होंने मिडल तक पढ़ने के बाद 1947 में जमींदार मिडल हाई स्कूल, ये गुजरात का बहुत मशहूर स्कूल है जमींदार। ये इस पे टिकटॉक पे भी आप देखें आ जाएगा। ठीक है। और यूट्यूब पे जमींदार कॉलेज में फिर प्री इंजीनियरिंग, जिसको एफएससी कहते हैं रियाजी के साथ। ठीक है। प्री मेडिकल कहते हैं इसको बायोलॉजी के साथ। लेकिन शायरी का शौक इनके दिल में ऐसा घर कर चुका था कि उन्होंने कॉलेज की तालीम छोड़ दी और अमली ज़िंदगी की जानिब माइल हो गए। यानी कि उन्होंने ये तालीम छोड़ के फिर शायर बन गए। हफीज़ ताइब ने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ महकमा बरकियात वापडा में मुलाजमत से किया, जहाँ यानी कि ये वापडा में भी मुलाजिम रहे। ये भी एमसीक्यूज़ में या शार्ट सवाल में पूछा जा सकता है। यहाँ उन्होंने 1947 से 1979 तक खिदमात दी, यानी 47 से 79 बड़ा अरसा है। ठीक है। इसी दौरान उन्होंने उर्दू फाजल और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए पंजाबी के इम्तहानात प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर वाली है उसमें प्राइवेट दाखिला भेजा और एमए पंजाबी किया, और साथ में उर्दू फाजल, ये भी उर्दू की एक डिग्री है, वो की। मुलाजमत के साथ ही उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे पंजाबी में जुज़ वक्ती तदरीस का आगाज़ किया, यानी ये काम करके पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे, जो बाद में इनके मुस्तकिल पेशे का हिस्सा बन गए। यानी वो पक्के वहाँ पे मुलाजिम हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो बाकायदा तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा में शामिल हो गए, यानी वो वहाँ पे टीचर थे। ठीक हो गया। उसके बाद जी आगे देखते हैं क्या है। 2003 तक तदरीसी खिदमात सर अंजाम दी। ठीक है। हफीज़ ताइब को पाकिस्तान और बैरून मुल्क एक मुमताज़ हमदो नात गो शायर के तौर पे जाना जाता है। यानी हफीज़ ताइब को लोग गज़ल और नात पढ़ने वाला और लिखने वाला जानते हैं। उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में इनकी हमदो नात और मनाजात ने लोगों को छुआ, यानी इन्होंने ऐसी नातें लिखी, ऐसी नज़में लिखी कि लोग इनके दीवाने हो गए। उन्हें वसी पैमाने पर पजीराई भी मिली।
1994 میں حکومت پاکستان نے ان کو ادبی خدمات کے سلسلے میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا اور لاہور کی اہم سڑک ان کے نام موسوم کی گئی، یعنی کہ لاہور کی ایک اہم سڑک ہے جس کا نام ہے حفیظ طیب روڈ، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے نام سے رکھی گئی ہے۔ ان کے 11 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں جو کائنات حفیظ طیب کے نام سے کلیات کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ ان کی نعت گوئی اپنی مثال آپ ہے اور ان کی حمد میں لفظوں کی خوبصورت تکرار ایسی ہے جو کہ حمد کو مزید اچھا بناتی ہے۔ ان کا جو کلام ہے آج بھی، ٹھیک ہے، دینی عقیدت اور تخلیقی اظہار کا عکاس ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھنے والی کیا کیا چیزیں ہیں کہ 47 میں یہ میٹرک کر کے پری انجینئرنگ میں انہوں نے داخلہ لیا زمیندار سکول میں اور زمیندار کالج میں، جو کہ گجرات کا مشہور کالج ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کالج کی پڑھائی چھوڑ کے عملی زندگی میں آ گئے، ٹھیک ہے، یعنی 13ویں 14ویں انہوں نے نہیں پڑھی، 13ویں 14ویں پڑھ کے پھر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے پنجابی اور فاضل اردو کی، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈگری ہے اردو کی۔ اس کے بعد یہ واپڈا میں ملازم ہو گئے، واپڈا سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچر لگ گئے اور وہاں سے ریٹائر ہو کے یہ شعر و شاعری بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حکومت نے ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا ہے، ٹھیک ہے، لاہور کی ایک اہم سڑک بھی ان کے نام ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں، انہی سے ایم سی کیوز بن کے آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلتے ہیں اب نظم کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیز ہے سبق اور صنف کا تعارف، یعنی مصنف کا تعارف، یہ جو کتاب ہے حفیظ طیب کی حمد، ان کی شعری مجموعہ کائنات حفیظ طیب، یعنی ان کی کتاب ہے کائنات حفیظ طیب، ان سے لی گئی ہے۔ لفظ حمد کے لغوی معنی اللہ کی تعریف اور ستائش کے ہیں، یعنی کہ حمد کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کی تعریف کے۔ یوں حمد سے مراد وہ کلام ہوتا ہے جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کی جاتی ہے، یعنی جس میں اللہ کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ یہ پکا آتا ہے شارٹ سوالات اور ایم سی کیوز میں۔ حمد کے لیے کوئی مخصوص ہیئت نہ ہے، یہ کسی بھی ہیئت شعری مجموعے میں لکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے حمد آ رہی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ پوری حمد لکھی گئی ہے اور یہاں پہ حمد کا جو تدریسی مقصد ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو یعنی پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ طلبہ کو حمد کے ذریعے اللہ کی صفات سے آگاہ کرنا، یعنی کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اس کے ذریعے آگاہ کرنا۔ نمبر 2، طلبہ کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگاہ کرنا اور ان کو اسلامی معلومات میں اضافہ کرنا۔ طلبہ کی کردار سازی اور زندگی میں اخلاقی اصول، نیک اعمال کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ طلبہ میں اسلامی اتحاد اور محبت کے احساسات میں اضافہ کرنا، یعنی طالبہ کے اندر اسلامی اتحاد ہو، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں، یعنی اکٹھے ہونا۔ یہ نہیں کہ جی میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھنگانا ہوں، نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کو حمد کو یہاں پہ ڈائریکٹ پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا، اس کے میں ساتھ ساتھ شعر پڑھتا ہوں، ان کی آپ کو تشریح کر کے دیتا ہوں، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو حوالہ متن اس کا اب خلاصہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خلاصہ میں آپ کو آخر میں کراؤں گا، ابھی اس کا آپ کو کخ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے شعروں کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1، ٹھیک ہے۔ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، واہ مزہ آ گیا۔ یعنی نظام دستور، یعنی اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے بھائی کس کا ہے؟ افق افق، افق یعنی دنیا، آسمان کا کنارہ، یہ جو آسمان ہوتا ہے اس کا جو کونا نظر آ رہا ہوتا ہے جدھر سے سورج، افق افق، رہنما رہنمائی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ دوام ہمیشہ، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، یعنی جو افق ہے، آسمان کے کنارے، ان سے کن کی ہمیشگی بیان ہوتی ہے؟ اللہ کی، کہ بھائی دیکھو سورج نکل رہا ہے، یہ اللہ ہی نکال رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی تشریح پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں یہ خود سے بھی تشریح کر سکتا تھا، لیکن یہ میں گائیڈ اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے۔ کائنات کا پہلے میں جو فکریں لکھی ہوئی ہیں ان کا کیا مفہوم ہے پہلے وہ بیان کرتے ہیں۔ کائنات کا یہ نظام جو چار سو پھیلا ہوا ہے، یعنی ہر طرف پھیلا ہوا ہے، جس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دوام رہنا ہے، وہ اللہ کی ذات کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو دنیا کے نظام ہے، یہ جو ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ، اس نظام میں ہمیشہ رہنے والی چیز صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ حفیظ طیب ایک قادر الکلام شاعر ہیں جنہوں نے حمد و نعت گوئی میں نام کمایا ہے۔ حمد کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے استجابیہ اور استفہامیہ انداز میں اختیار کرتی ہوئے خدائے کن فیکون کی قدرت، حکمت اور ہمیشہ زندہ رہنے والی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ استجابیہ یعنی اشارے کرتے ہیں بھائی، جیسے افق وہ سورج جدھر سے نکلتا ہے ادھر سے لے کر ڈوبنے تک آسمان کے سارے کنارے، یعنی اشاروں میں بات سمجھانا۔ کون فیکون ادھر سے کہنا اور آگے سے وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی یہ صفت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک صاحب ایمان شخص اگر نفس و آفاق پر غور کرے، تخلیق کے کائنات کے اسرار کو سمجھے اور مشاہدہ کرے تو وہ جگہ جگہ ہر چیز میں اللہ کی خلاقیت اور ربوبیت کے آثار پائے گا، اور وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ بے شک مشرق و مغرب اور شمال و جنوب، ارض و سما میں جو نظام وسیع موجود ہے، اس کا مالک و خالق اللہ ہے۔ اس کارخانہ قدرت کے انتظام و انصرام کے چلانے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے کارخانہ قدرت، دیکھو سورج خود بخود نکلتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے، پورا دن دھوپ نکلتی ہے، کبھی بارش آ جاتی ہے، بادل بن جاتے ہیں، چاند نکلتا ہے، یہ جتنا نظام کو خود بخود تو نہیں نہ چل رہا۔ دیکھو یہ میں نے کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب چھوٹی سی جب خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی دنیا خود بخود کیسے بن گئی ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے۔ یعنی حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ کارخانہ قدرت میں ایک لمحے کے لیے بھی خلل واقع نہیں ہوتا۔ قرآن پاک انسان کو نظام کائنات کے حوالے سے دعوت دی گئی ہے، یعنی ہمیں قرآن پاک کے اندر دعوت دی گئی ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کی نشانیاں، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی نشانیاں کدھر ہیں؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہیں۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ کارخانہ قدرت میں ایک لمحے کے لیے بھی خلل نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کبھی سورج ادھر شمال سے نکل پڑے یا ادھر جنوب سے نکل پڑے، یا چاند آدھی رات کوئی غروب ہو جائے، نہیں۔ قرآن پاک میں انسان کو نظام کائنات کے حوالے سے دعوت فکر دی گئی ہے تاکہ اہل فکر و نظر اللہ کی آیات اور نشانیوں کو پا سکیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان لاتے۔ یعنی کہ آسمان اور زمین پہ غور کرو بھائی، دیکھو کیا کچھ دنیا میں اللہ نے بنایا ہے، تو ہمیں دعوت فکر دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں وہ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ یعنی کہ دیکھو بھائی رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، ایسا کبھی ہوا ہے کہ آدھی رات کو دن ہو جائے یا دوپہر کو کبھی رات شروع ہو جائے؟ خود بخود ایسا کبھی ہوا ہے؟ کشتیاں سمندروں میں کتنا کروڑوں اربوں کا مال اٹھا کے جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بالکل دیکھو کوئی اور ہے بندہ جو آسمان سے ایسے بارش برسا سکے؟ ہم زمینوں کو پانی لگاتے ہیں، سارا دن ٹیوب ویل چلاتے ہیں، لیکن 2 منٹ بارش آئے تو سارے کھیت بھر جاتے ہیں۔
اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا۔ بالکل، ہم تو یہ چیزیں گاؤں میں رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بھائی کہ زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے، اللہ بارش دیتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے ہواؤں کے بدلے رہنے میں، ان بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے، دیکھو آسمان اور زمین کے درمیان بادل کھڑے رہتے ہیں، کہو نہ کہ بہت اوپر چلے جائیں یا بالکل زمین پہ گر جائیں۔ یقیناً سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی اس قدرت کاملہ کو مظفر وارثی کہتے ہیں، کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ یہ لگتا ہے نصرت فتح علی خان نے بھی پڑھا تھا۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یعنی بتوں میں نہ دیکھو بھائی، یہ خود مٹی سے بت بناؤ اور اسے کہو کہ وہ میرا خدا ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے بھائی۔ اچھا، شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر نے اللہ کی اس صفت کو بیان کیا ہے کہ وہ ازل سے ابد تک کی زندہ و قائم ہستی ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک اس کی ذات کے سوا سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب مخلوق کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ مخلوق کے لیے اس نے حیات و ممات کا سلسلہ جاری کیا ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جانی ہے، لیکن اللہ پاک قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا۔ اور تم اللہ کے سوا کسی اور معبود کی پوجا نہ کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اس کے لیے حکومت ہے اور اسی کی طرف تمہیں واپس کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ فرمایا آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلالی اور عزت والی ہے۔ بالکل، قیامت کے بعد بھی جو چیز زندہ رہے گی وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے دنیا کی ناپائیداری، فلسفہ و بقا و فنا اور رب کائنات کی ابدی اور طاقت کا اظہار کی ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے دنیا ناپائیدار ہے، بھائی ختم ہو جانی ہے، اور کائنات جو اللہ کی ذات ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، یعنی زندگی جو ہے ادھاری ہے، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، یعنی پائیدار کے ساتھ عشق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ناپائیدار کا۔ وہ عشق جمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپشو انتظار کا۔ میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ یعنی کہ ہم ایک چھوٹا سا شعلہ ہے لیکن اللہ کی ذات سب کچھ ہے۔ آئیں شعر نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ و جمال کس کا جماں ہے افق افق۔ ٹھیک ہے، شان جلال کس کی عیاں ہے، یعنی کہ کون ہے جس کی شان عیاں ہے، ایسا کوئی ہے۔ جبل جبل، ٹھیک ہے، جبل کا مطلب ہے پہاڑ، یعنی شان جلال کس کا روب اور دبدبہ نظر آ رہا ہے پہاڑ۔ پہاڑوں کو دیکھو بھائی، پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں۔ رنگ و جمال کس کا جمع ہے افق افق، رنگ و جمال، ٹھیک ہے، رنگ و جمال خوبصورتی، دیکھو دنیا میں کتنی خوبصورتی ہے، کس کا جمع ہے افق افق، جمع ہے چھایا ہوا ہے، افق افق کو آسمان کے کناروں تک، کس کی یعنی یہ نیچے شان جلال کا مطلب ہوتا ہے کہ روب و دبدبا، عیاں ظاہر، یعنی سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ جبل جبل، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رنگ و جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور جمع ہے چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جمع چھایا ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ پہاڑوں کی بلندیوں سے خدا کی شان ٹپکتی ہے، یعنی بندہ بڑے بڑے پہاڑوں کو، آپ لوگوں نے تو پہاڑ نہیں دیکھے، میں نے تو دیکھے ہوئے ہیں، ہمارا تو علاقہ ہی پہاڑی ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ، میں کہتا ہوں حیران ہو جاؤ، اور زمین سے آسمان تک اللہ کے حسن و جمال کے جلوے چھائے ہوئے ہیں، یعنی زمین سے آسمان تک
اللہ کے جلوے چھائے ہوئے ہیں۔ اس شعر میں حفیظ طیب فکری و فنی خوبیاں موجود ہے۔ خوبصورت تراکیب اور صنعتوں کے استعمال سے شعر روشن ہو گیا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کی تعریف حفیظ طیب نے ایسے کی ہے کہ مزہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، شعر بھی پڑھنے کا مزہ آ گیا ہے۔ آگے آ جاتا ہے جی، بظاہر کس کی یا کس کا کے الفاظ سے سوال اٹھا رہے ہیں، مگر ایک اور زاویے سے دیکھے تو وہ اقرار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ آؤ نا تو یہ شعر کہ کس کی یہاں ہے، یعنی کہ یہ جو پوری دنیا کی خوبصورتی ہے بھائی، یہ کس نے پھیلائی ہوئی ہے، یہاں پہ شاعر اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جواب بھی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں تو ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا انسان جس کی یہ ہے، یہ کس کی ہے، یہ اللہ پاک کی ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک کا ہے، مگر اسے ایک اور زاویے سے دیکھو تو وہ اقرار کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ سارا کچھ اللہ کا ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں میں کس کا جلال نظر آتا ہے، اور کائنات میں کس کے حسن و جمال کی نشانیاں کھلی ہیں۔ یعنی کہ جلال، روب و دبدبا کس کا نظر آتا ہے بھائی، کائنات میں کس کے حسن و جمال کی نشانیاں نظر آتی ہیں، تو یہ کس کی حسن و جمال کی نشانی ہے، اللہ کی۔ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ وہ ذات اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی ذات ہے جو صرف قہار و جبار ہی نہیں، وہ جمیل بھی ہے، یعنی خوبصورت بھی ہے، رؤوف و رحیم بھی ہے۔ اس کے یہاں جلال و جمال کا ایک خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جتنی بھی خوبصورتی ہے، اللہ کی شان، جلال، رنگ، جمال کو اس کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ جمال کے بغیر جلال اور جلال کے بغیر جمال بے معنی ہیں۔ جلال اور جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور جلال روب دبدبا، ملنے سے ہی کمال صورت پیدا ہوتی ہے، نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، ٹھیک ہے۔ نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتش ناک، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جلیل اور جمیل ذات ہے، اور یہی خوبیاں اس نے اپنے محبوب بندوں میں ودیعت کر رکھی ہیں، یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں۔ جلال و جمال کے آنگ سے ہی بندہ مومن کی تکمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی کہ وہ قہار بھی ہو، یعنی رحم کرنے والا بھی ہو، غفار بھی، غفور رحیم بھی ہو، اس میں قدسی بھی ہو، جبروت بھی ہو، یعنی کہ وہ تھوڑا بہت روب دبدبا بھی رکھتا ہو۔ اگر خدا کے جلوے دیکھیں تو گلشن کائنات میں رنگ و خوشبو کی دل آویزی ملتی ہے، نغمہ و ہم آہنگ کی خود کی دلکشی ہے، اور نور و لطافت کے انگنت دریچے کھلتے نظر آتے ہیں، لمس اور لذت کے بے شمار ذائقے، تاروں کی جگمگاہٹ، جگنیوں کی روشنی، شفق کی لالی، باد صبا کی سرسراہٹ وغیرہ جمالیاتی مظاہرہ ہیں جس کا خالق صرف اللہ پاک ہے۔ یعنی دیکھو یار کیسے پیارے پیارے پھل ہیں، چیزیں ہیں، کھاؤ تو قسم سے مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا۔ اس کے لیے تمام اچھے نام ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، وہ سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہی بڑا غالب، نہایت حکمت والا ہے۔ پہاڑوں کی سطوح و بلندی سے دلوں میں ایک روب سا پیدا ہوتا ہے۔ جلال کے دوسرے مظاہر بھی ہیں،
یعنی بجلی کی چمک، بادلوں کا گرجنا، دریا اور سمندر کی بے کرام موجیں وغیرہ ایسے مظاہر ہیں جن سے بعض اوقات خوف کی وجہ سے جسم میں سنسنی سی پیدا ہوتی ہے، مگر جب بندہ مومن غور کرتا ہے کہ وہ ذات کتنی قدرت و جلال ہوگی تو اس نے یہ سب بنایا، اس کی ذات جو ہے یعنی کہ یہ سب اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو سنسنی سی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب بندہ دیکھتا ہے کہ یار اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں، قسم سے مزہ آ جاتا ہے دیکھ کے، وہ ذات کتنی عظیم صاحب قدر و جلال ہوگی جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ جلوے خواہ جلال کے ہوں یا جمال کے، بندہ مومن کی ایمان میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔